वेलकम बैक नाजरीन हम बात कर रहे थे पाक अमेरिका तेल मुआहदा और सूबों को क्या मिलेगा, तेल और गैस के वसाइल, लेकिन लोगों को क्या मिलेगा। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर तज्ज़िया निगार हैं इनाम भट्टी साहब। हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम आसिफ। इनाम भट्टी साहब, ये पाक अमेरिका तेल मुआहदा जो डोनाल्ड ट्रंप ने अभी ट्वीट पे कुछ दिन पहले बुध को एक डील का इशारा दिया कि हम डील साइन करने जा रहे हैं और मुश्तरका तौर पे पाकिस्तान और अमेरिका तेल दरियाफ्त करेंगे और भारत को भी भेजा जाएगा। इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि ये सारी सूरत हाल, इसको आप कैसे देख रहे हैं? मेहरबानी आसिफ। पहली बात तो सिर्फ ट्वीट तक जहाँ तक हद है वो तो लगता है कि ट्रंप जो है इंडिया को अंडर प्रेशर लाना चाहता है कि अगर वो उसके साथ मुआहदे में सही नहीं आता तो फिर रीजन में उसके लिए फेवरेट नेशन जो है वो पाकिस्तान ही रहेगी। लेकिन इसके साथ एक चीज वो अहम है, वो ये है कि मौजूदा वक्त में दुनिया के अंदर जो बढ़ती हुई डिमांड है स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की, उस हिसाब से पाकिस्तान में उनको नजर आ रहा है कि स्ट्रेटेजिक मिनरल्स जिसमें लिथियम है, कोबाल्ट है, कापर है, जिसको आने वाले दौर में दुनिया की तकरीबन जो मिलिट्री व्हीकल्स हैं उसमें और उसके साथ साथ ड्रोन में, उसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो है उसमें उनकी डिमांड बढ़ती जाएगी। और अभी जो पूरी दुनिया के अंदर सबकत है वो चाइना को हासिल है कि 59% से ज्यादा इन मिनरल्स पे उसकी सबकत है, वो चाहे अफ्रीका में हो या एशिया में हो या किसी और ममालिक में, तो खुद चाइना के अंदर। तो उसको वो देखता है कि आने वाले यानी समझें कि 2027 तक अमेरिका ने ये तय किया हुआ है कि वो अपनी पूरी जो मिलिट्री व्हीकल्स हैं उसको भी इसी बैटरी सिस्टम पे लाएगा। दूसरा, वार हेड्स जो वार टेक्नोलॉजी है वो भी शिफ्ट हो रही है। तो इसमें पाकिस्तान के अंदर एक तो फोर्थ वर्ल्ड जो चौथे नंबर पर दुनिया के कापर रिजर्व हैं वो बलूचिस्तान में है। फिर अभी ये भी बताया गया है कि जो बलूचिस्तान का एरिया है, केपी का एरिया है, उसमें लिथियम कोबाल्ट भी बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद है। और उसके साथ साथ एक जो है बड़े अरसे से ये खबर चल रही है कि सिंध के जो साहिल वाला इलाका है जिसमें सी शेल के अंदर जो है बहुत बड़े डिपॉजिट्स जो हैं वो ऑयल के और गैस के हैं। तो आने वाले दौर में जिस हद तक बढ़ती हुई डिमांड है स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की, इस तरह से अभी तक जो ऑयल एंड गैस है उसकी भी डिमांड कोई खत्म नहीं हो रही, क्योंकि जो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स हैं उनका फिर भी अगर व्हीकल्स खत्म भी हो जाए, ऑटोमोबाइल इंजन का सारा शिफ्टिंग हो भी जाए, तो उसके बाद भी जो बाकी हमारी पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स हैं उन पर उनकी डिमांड जो है वो ऑयल एंड गैस रहेगी। तो उसमें भी वो एक लगता है कि वो अमेरिका दोबारा पाकिस्तान को अपने फेवरेट में डाल। लेकिन अब इसमें सबसे जो बड़ा नुकसान है वो ये है कि ये सारे जो हमारे मिनरल्स थे वो मुकम्मल तरह से प्रोविंशियल सब्जेक्ट था, सूबों की मिल्कियत थी। सिर्फ ऑयल एंड गैस में जो है वो भी 18वीं तरमीम के बाद जो है 50% जो है वो प्रोविंसेस को दिया गया। लेकिन अभी ये जो पाकिस्तान के अंदर जितने भी जल्दी जल्दी से अमेंडमेंट्स हुई हैं, चेंजेस हुई हैं, स्पेशली जो SIFC का कयाम अमल में आया है, उसने उन सारे स्टेट्यूट को, सारे लॉज को जो है मलियामेट करके रख दिया है। अभी तो ये है कि आप SIFC के जरिए कोई भी मिनरल्स हो उनके लिए डायरेक्ट जो है वो SIFC किसी के साथ मुआहदा कर सकती है, किसी भी कंपनी को यहाँ पर लाने के लिए ले आएगी। कोई भी चीज वाजिब नहीं है कि उसमें सूबों का राइट क्या रहेगा, जो पहले से आइन में दिए गए हकूक हैं उनका क्या रहेगा, वो कुछ भी नहीं है। अभी वो चाहे आपका टूरिज्म हो, ग्रीन टूरिज्म के नाम पर, ग्रीन कारपोरेशन के नाम पर और मिनरल्स के नाम पर, वो सारे के सारे जो है अख्तियारात जो है उस इदारे को मिल चुके हैं। तो इस हिसाब से हमें लगता है ये आप बताएं कि आप एज ए रिसर्चर और आप प्रोफेसर हैं, मेहरान यूनिवर्सिटी से आपका वास्ता है, तो ये जो सी शेल के अंदर जो है ये रिसर्च हुई है या ये मतलब आप बता सकते हैं कि ये बात ऑथेंटिक है, या 2023 में हमने पढ़ा था कि डान की एक रिपोर्ट में लिखा गया कि पाकिस्तान के अंदर तेल के बहुत बड़े ज़खायर हैं, तो इस बात की क्या तस्दीक की गई है? नहीं, अभी तक जो है ना जो साइंटिफिक मेथड्स होती हैं वो लेजर बीम्स के जरिए और दूसरा उनके जो तरीक़ेकार होता है वो असेसमेंट होती है। तो वो असेसमेंट 100% एक्यूरेट नहीं होती। अभी तक ये नहीं कहा जा सकता कि ये जो कह रहे हैं कि इतने बड़े मिकदार में वहाँ पर ज़खायर मौजूद है, वो तब तक साबित नहीं होता जब तक वहाँ से
کوئی ریل ریکور نہیں ہوتا ہے. اس طرح سے تو جو آن سرفیس جو ریل ہوتے ہیں زمین کے اندر جو ہوتے ہیں اس میں بھی پریڈکشن ہوتی ہے. تو پریڈکشن میں کبھی کبھی 10 کنویں ان کو ایکسپلور کرتے ہیں, اس میں سے ایک میں سے جا کے کبھی تیل نکلتا ہے. کہیں پر 3 to 1 ہوتا ہے, کہیں پر 3 to 1 ہوتا ہے. تو لیکن یہ ابھی اس پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ جب وہ ابھی صرف ہے یہ سائنٹیفک میتھڈ کے ذریعے کیا کہتے ہیں کہ ایک آثار ملے ہیں جس پر یہ اندیشہ کرتے ہیں کہ اس میں اتنے بڑے ذخائر ہو سکتے ہیں. اب جب تک وہاں پر کوئی ایک جا کے ایکٹیویٹی نہیں ہوتی جس سے وہ جا کے کوئی چیز نکل آئے تو پھر وہ کنفرم کر سکتے ہیں کہ ہاں یہاں پر ہے. تو یہ ابھی جو ٹیکنالوجی ہے وہ اتنی ایڈوانس ہے جو کہ پاکستان میں جتنی کمپنیاں ایکسپلوریشن کی ہیں آئل اینڈ گیس کی, ان کے پاس میرے خیال میں سی شیل میں جا کر اس کو آئل اینڈ گیس کو نکالنے کی ٹیکنیک نہیں ہے. دوسرا سی شیل جو ہوتا ہے اس میں اور آف شور ڈرلنگ میں فرق ہوتا ہے. آف شور ڈرلنگ جو ہے وہ سمپل وہی ہوتی ہے جیسے زمین کی ہوتی ہے, صرف فرق یہ ہے کہ جو زیر زمین سمندر ہے اس میں بھی جو ہے آئل اینڈ گیس ملتا ہے تو اس کو ہم آف شور ڈرلنگ کہتے ہیں, وہ جو سمندر کی ہوتی ہے. یہ جو سی شیل ہوتا ہے وہ بہت ڈیپ ایک جو ہے اندر سی کے اندر سرفیس ہوتا ہے جس کے اندر سالڈ فارم میں یہ آئل اینڈ گیس موجود ہوتا ہے جس کو پھر وہ کنورٹ کرتے ہیں لکوڈ اینڈ گیس میں. تو یہ چیز جو ہے ٹیکنالوجی ابھی تک میرے خیال میں کوئی ساؤتھ امریکن کوئی کنٹری ہے انہوں نے بہت زیادہ سی شیل جو ہے وہ ایکسپلور کر کے اور اس کو یوٹیلائز کرنا شروع کیا ہے. باقی یہاں پر جب تک یہ ایکٹیویٹی آئے, اور ابھی تک اس اسپیچ میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کہا ہے کہ ابھی ہم آئل اینڈ گیس کی کمپنی آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ وہ کون سی ہے جو وہاں پر آئے. تو اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آیا وہ ایسی آئل اینڈ گیس کمپنی کوئی انٹرسٹڈ ہے جو آئے گی, انویسٹمنٹ کرے گی, اور اس کے بعد معاہدے کیا ہوتے ہیں. لیکن اس میں سب سے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ صوبوں کو کیا ملے گا, کتنا اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ ان اپنے وسائل کے اوپر کتنا ان کو رائلٹی ملے گی, کیا ملے گا. یا آیا یہ صرف فیڈرل گورنمنٹ جس طرح سے اس نے ہمارے حافظ صاحب نے وہاں پر جا کے اعلان کر دیا کہ ہم جو ہے وہ سارے اس میں ایکٹیویٹیز میں پارٹنرشپ کریں گے, اور اس کے بعد یہ ٹویٹ آ گیا. تو اس میں تو لگتا نہیں ہے کہ کوئی فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ کسی کو اعتماد میں لیا گیا ہو یا ان کو کوئی پتہ بھی ہو. اور پاکستان میں یہ زیادہ تر ہوتا رہا ہے. چائنا کے ساتھ بھی جتنے بھی معاہدے ہوئے ہیں ان کی آج تک کوئی بھی بلو پرنٹ نہیں ہے, کوئی بھی کلیئر پکچر نہیں ہے کہ آپ نے لون لیا ہے تو کتنے بات کا پر لیا ہے, کتنا ریٹرن دینا ہے, اور اس کے بعد جو باقی انویسٹمنٹ چائنا یہاں پر اگر کر رہا ہے تو وہ انویسٹمنٹ ہے یا لون ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جس کو عوام سے چھپانا, حکومت ان کو گمراہ رکھنا, یہ خدشے پیدا کرتے ہیں کہ ان کے پیچھے کوئی اور چیز تو نہیں ہے. دوسرا جی بتائیں. دوسرا اسٹریٹجیکلی یہ اگر نہ بھی ہو آئل اینڈ گیس کی ایکٹیویٹی یا بزنس ایکٹیویٹی نہ بھی ہو, لیکن امریکہ کو ابھی ضرورت ضرور ہوگی کہ اگر آگے چل کے اس نے ایران کے ساتھ, چائنا کے ساتھ, دونوں کے ساتھ ٹینشن پالیسی میں آگے بڑھنا ہے تو پاکستان کی حیثیت اس کے لیے امپارٹنٹ ہے. تو میرے خیال میں امریکہ مجھے ابھی تک ریئلٹی سے زیادہ اصل میں وہ پولیٹیکل چیز نظر آ رہی ہے کہ جیو اسٹریٹجک لوکیشن جو پاکستان کی ہے اس کو زیادہ تر وہ امریکہ پریفر کرتا ہوگا, کیونکہ افغان وار کے بعد جیسے ہی انخلا ہوا افغانستان کا, امریکہ کا افغانستان سے, تو سڈنلی ایک بڑی چینج آ گئی. پاکستان اس میں سے نکل گیا, ڈائلاگس میں سے بھی آؤٹ تھا, دوحہ ٹاکس میں جس کی کوئی امپورٹنس نہیں رہی, اور اس کے بعد حالات پیدا ہوئے اس کا سب سے زیادہ نقصان پاکستان کو ہی ہو رہا ہے. اور جو بائیڈن کے ٹائم میں انہوں نے پاکستان کے ساتھ بالکل اپنا ریلیشن سمجھے کہ کولڈ کر دیا, ایڈس بھی کم ہو گئیں اور باقی ریلیشنز بھی. تو ابھی اس کے بعد چائنا کے جو زیادہ تر انوالومنٹ ہو گئی پاکستان کو, زیادہ تر اس کو لون دینا, اس کو فیور کرنا, اس کے اندر انویسٹمنٹ کرنا. تو یہ ایک چیز ایسی ہے امریکہ کے لیے اس کو شاید وہ ریوائو کرنے کے لیے ایک اسٹریٹجک ٹول کے طور بھی یوز کر رہا ہو. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ منرلس ہمارے پاس ہیں, اور اس پر اگر وہ انویسٹمنٹ کر کے اور اس میں سے کچھ فائدہ لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی لے سکتے ہیں. لیکن اس کا بھی مین پرپز جو ہوگا وہ جیو پولیٹیکل زیادہ ہے, منرلس والا اس کے بعد سائڈ سپورٹ ہے. جی صحیح. اچھا انعام صاحب, یہ اکارڈنگ ٹو پاکستان انرجی ایئر بک 2013 Sindh contributes 68 and 40% of national gas and oil.
اور اکارڈنگ ٹو پاکستان انرجی بک 2013 11.37 بیریلس آف آئل وچ میکس 40% آف دی ٹوٹل نیشنل آئل پروڈکشن. اس کے باوجود بھی صوبوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے. رضا ربانی کا کہنا ہے کہ مرکز نے امریکی تجارتی معاہدے میں صوبوں کو نظر انداز کیا ہے. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بالکل، میں نے یہی کہا نا کہ جب وہ وہاں پر جا کے معاہدے کر کے آتے ہیں صوبوں کو پتہ ہی نہیں کہ کیا معاہدے ہو رہے ہیں. اور ابھی بھی زیادہ سے زیادہ ایکسپلوریشن سندھ میں ہو رہی ہے. سب سے زیادہ سمجھیں کہ آئل اینڈ گیس کی جو بھی ایکٹیویٹی ہے وہ سندھ میں ہو رہی ہے. ابھی بھی ایکسپلوریشن سندھ میں زیادہ ہے. باقی سمجھیں کہ میرے حساب سے 92% جو ٹوٹل ریزروز ابھی ایکسپلور ہو کے یوٹیلائز کیے جا رہے ہیں وہ سندھ کے ہیں آئل اینڈ گیس میں. باقی تھوڑا بہت جو ہے کم سے کم جو ہے کے پی کے اور بلوچستان ہے، اور باقی کچھ جو ہے پنجاب کے اندر ہے. تو اس سے اندازہ یہ کیا جا سکتا ہے ایک تو وہاں کے جو کے پی کے اور بلوچستان کے اندر جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے اس میں شاید ایکٹیویٹی اس وجہ سے بھی نہ ہو پا رہی ہو. لیکن سندھ یہاں پر تو شروع سے لے کر ایسے ہی اوپن ٹو آل ہے کہ جہاں پر بھی جس کو وہ نظر آتا ہے کمپنی کو یہاں پر آئل اینڈ گیس موجود ہے وہاں پر جا کے وہ لیٹر دے دیتے ہیں کہ بھائی یہ زمین ہمیں چاہیے، اور اس کے لیے 70,000 سالانہ کوئی ایکڑ کے حساب سے لیز میں ان کی زمین لے لیتے ہیں. اگر کوئی اعتراض بھی کرے تو فیڈرل لاز موجود ہے کہ آپ وہ زبردستی بھی ان سے لے سکتے ہیں. تو اس طرح سے صورتحال سندھ میں بنی ہوئی ہے. تو ابھی سندھ کا جو ہے بدین کا ایریا تو بہت پرانے عرصے سے آئل اینڈ گیس میں رچ تھا. بدین، گولاچی، سجاول، ابھی ٹنڈو الہیار، میرپور خاص، کمبر شداب کوٹ، دادو، جام چورو، یعنی ہر ڈسٹرکٹ میں جائیں، گھوٹی، کند کوٹ، تو ہر جگہ سے آئل اینڈ گیس کے ریزرو جو ہے نکلتے ہی رہتے ہیں. اور ان کا بار بار ذکر ہوتا رہتا ہے کہ یہ جو ہے اس سے جیسے باڑی گیس ہے اس کا نیا ریزروائر جو ہے، یا قادرپور گیس فیلڈ ہے ان کے نئے ریزروائر پرانے جتنے کم ہو رہے ہیں نئے اس سے زیادہ نکلتے آ رہے ہیں. تو یہ تو ہے کہ سندھ کے حساب سے سندھ کو اپنا کوئی بھی طرح پر اس میں بٹی صاحب، یہ رضا ربانی کا یہ بھی کہنا تھا کہ اپنی انہوں نے پریس ریلیز میں کہا کہ شفافیت اور گڈ گورننس کے لیے افسوسناک دن ہے. دوسری طرف پاکستانی میڈیا کہہ رہی تھی کہ یہ کہ بڑا مطلب پروگریس ہوئی ہے کہ ٹرمپ نے ٹویٹ کیا ہے. رضا ربانی کا یہ بھی کہنا تھا کہ جبکہ پاکستانی عوام کو رسمی اور سرکاری چینل کے بجائے صرف سوشل میڈیا پہ بتایا گیا کہ یہ ڈیل سائن ہونے جا رہی ہے. تو ایک تو سوال یہ ہے. دوسرا یہ کہ جب 18ویں ترمیم میں 50% جو ہے صوبوں کو منتقلی ہوئی مطلب آئل اینڈ گیس کی، اس کے بعد بھی رضا ربانی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے گڈ گورننس کے لیے ایک افسوسناک دن ہے. نہیں، یہ تو رضا ربانی سے پوچھنا چاہیے نا کہ آپ کی پیپلز پارٹی نے SIFC کا اپروول جب دے دیا تو 18ویں ترمیم تو ہو گئی ستیہ ناش، اس کا جو ابھی ختم ہو گیا. آپ نے پورے کا پورا ایک جو ہے ادارہ بنا کے اس ادارے کے اندر اس کا جو ہیڈ ہے جس کو بنا دیا، اس کے ادارے کی جو مین پاورز جس کو دے دیے، اب اس کو یہ رائٹ ہے کہ وہ منرلس کا بھی کہیں سودا کر سکے، ایگریکلچر کا بھی کہیں پر سودا کر سکے، ٹریڈ اینڈ ایکسپورٹ میں بھی کہیں پر کسی ملک سے معاہدہ کر سکتے ہیں. اور نہ صرف یہ بلکہ ملک کے اندر جو ٹورزم ہے اس پر بھی وہ کسی کے ساتھ معاہدہ کر سکتے ہیں. آپ جو SIFC پہ جا کے پورے اسٹیٹس پڑھ کے دیکھیں، اس کا پورا ویب سائٹ پڑا ہوا ہے، اس میں دیکھیں ان کو کیا کیا رائٹس مل گئے. اس میں تو اب ان کو یہ ضرورت بھی نہیں ہے، اب تو وہ صرف لیٹر لکھتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز چاہیے، اس کے لیے ہم نے عالمی معاہدے کیے ہوئے ہیں. اور وہ عالمی معاہدے کیا ہے؟ 18ویں ترمیم کے بعد جو SIF سائن ہوا اس کے بعد 18ویں ترمیم کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. ختم ہو گئی. بالکل میرے حساب سے تو اب 18ویں ترمیم جو ہے ایک مذاق بن گئی ہے. اور اس کا سبب جو ہے یہ خود پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون ہے. ان کے دور حکومت میں یہ ساری چیزیں ہو گئی. ابھی 18ویں ترمیم جو ہے ایک صرف سمجھیں کہ برائے نام تماشا ہے. باقی ملک کے اندر جو ہے فائنانشل اور پورے جو ایگزیکٹو پاورز ہیں ان چیزوں پر وہ پورے کے پورے اختیارات آپ نے اس کو دے دیے ہیں. یہی تو ریزن ہے کہ آپ کے پرائم منسٹر کو، آپ کے پریزیڈنٹ کو ٹرمپ ہاؤس میں کوئی نہیں بلاتا، لیکن ایک چیف آف آرمی اسٹاف کو وہاں پر لنچ پر بلایا جاتا ہے اور اس پر وہاں پر معاہدے جو ہو جاتے ہیں. پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سے معاہدے ہوئے، اور اس کا آگے چل کے صرف ٹرمپ جو ہے ٹویٹ کر دیتا ہے کہ یہ ہمارے معاہدے ہوئے ہیں. تو کہیں پارلیمنٹ میں، کہیں کوئی اسٹینڈنگ کمیٹی میں کہیں پر کوئی ذکر ہوا ہے، کوئی ایسی چیزیں آئی ہیں؟ کہیں پر بھی نہیں آئی ہے. اور اس کے بعد جو ہے جو بار بار یہ جا کر دکھاتے ہیں، تو اس میں مجھے ایک خدشہ نظر آتا ہے کہ آج تک میں نے کوئی بھی امریکہ کی بڑی کمپنی کی کوئی نیوز نہیں پڑھی کہ وہ پاکستان کے کسی بھی ڈیلیگیٹ سے وہاں ملی ہو جس نے انٹرسٹ شو کیا ہو پاکستان کے اندر کسی بھی ایکٹیویٹی میں. وہ تو لگتا ہے کہ جو پاکستانی نژاد امریکنس ہیں
ان کے گروپس بنا کے دکھاتے ہیں کہ یہ انٹرسٹڈ ہیں, وہ ایکسپورٹ امپورٹ بھی کریں گے, منرلس میں بھی انویسٹ کریں گے, یہ اس طرح سے ایک جو ہے چلتے رہتے ہیں. تو باہر کی جو بھی ایکٹیویٹی ہے اس میں تو ایک کانفرنس بھی پاکستان نے وہاں پر کی تھی, اس میں بھی نظر یہی آیا کہ جو پاکستانی نژاد انویسٹرز تھے وہاں پر وہی نظر آئے, کوئی امریکن کمپنیاں بڑی نظر نہیں آئی, چاہے وہ آئی ٹی کا شعبہ ہو یا ایکسپورٹ امپورٹ میں آپ کے جتنے بھی گوڈس ہیں اس کے لیے ہو, یا کسی اور منرل ایکٹیویٹی میں بھی. تو ابھی یہ جو ٹویٹ آیا ہے ٹرمپ کا, اس کے بعد اس نے کہا ہے کہ اب ہم آئرلینڈ بیسڈ کمپنی ڈھونڈیں گے جو انٹرسٹ شو کرے گی اس کے بعد. تو مجھے بھی اس میں بھی یہی لگتا ہے کہ وہ آیا اگر سچ ہے تو پھر نظر آئے گا کہ کوئی بڑی کمپنی جیسے پرانے زمانے میں یونین ٹیکساس پاکستان میں کام کرتی تھی, تو ایسی کوئی کمپنی ہوگی یا بڑی, تو پھر تو سمجھ میں آئے گا کہ امریکہ اس طرح سے ہے. نہیں تو یہ بھی مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ اس کو وہی پاکستانی نژاد کمپنی کو بنا کے اور امریکن ایل ایل سی ہوگی اور پھر وہ آ کے یہاں پر کرتے ہیں کہ ہم ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. لیکن اس میں جب تک کوئی نظر نہیں آتا تب تک میرا اعتماد نہیں ہے کہ کوئی ریئل بھی اس میں چیزیں ہیں. لیکن ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ ابھی اس پورا جو کنٹرول ہے وہ ہمارے ایک ادارے کے پاس ہے, اس ادارے کی مرضی ہے کہ وہ کس کو لے آئے, کس کو کیا کرے, کس کو کیا اختیارات دے دے. جی بہت بہت شکریہ انعام بٹی صاحب, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور پاک امریکہ تیل معاہدے کے بارے میں آپ نے باتیں کی کہ صوبوں کو کیا ملے گا. اس کے حوالے سے بھی آپ نے یہ بتایا کہ جو ہے صوبوں کو 50% جو ہے 18ویں ترمیم میں طے ہوا تھا کہ آئل اینڈ گیس میں سے ملے گا, لیکن اب جو SIF بننے کے بعد یہ بھی آپ کو نظر نہیں آ رہی چیزیں. جی ناظرین, ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے انعام بٹی صاحب. ناظرین, اب جو ہمارا پروگرام کا جو موضوع ہے وہ یہ اسی مقصد کے لیے تھا کہ یہ جو پاک معاہدہ, پاک امریکہ تیل معاہدہ ہونے جا رہا ہے, جو صدر ٹرمپ نے ٹویٹ دی تھی بدھ کے دن, تو اس کے بعد جو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صوبوں کو کیا ملے گا. حالانکہ 18ویں ترمیم ہو یا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہو 1973 آرٹیکل 172 ہو, اس میں صوبوں کو کیا دیا گیا ہے اور 18ویں ترمیم کے بعد کیا ملنا چاہیے تھا اور کیا مل رہا ہے. تو رضا ربانی جو سینٹ کے سابقہ چیئرمین رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ صوبوں کے ساتھ ناجائزی ہو رہی ہے اور آرٹیکل 1973 کے تحت تیل اور گیس کے جو صوبوں کو 50% جو مطلب ان کی لیگلٹی ہے مطلب وہ نہیں مل رہی. اور دوسری بات کہ مرکز نے امریکی تجارتی معاہدے میں صوبوں کو نظر انداز کیا ہے اور CCI کا اجلاس بلایا جائے, پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا جائے, یہ رضا ربانی نے اپنی پریس ریلیز میں کہا تھا. لیکن مسئلہ وہی ہے کہ جیسے نصیر صاحب نے کہا کہ جب یہ کینالوں کا مسئلہ ہوا تو 15 مہینوں کے بعد جو CCI اجلاس بلایا گیا, حالانکہ ہر 3 مہینے بعد قانون کے مطابق لیگلی ہر 3 مہینے کے بعد بلایا جا سکتا ہے, لیکن جب سندھ کے لوگوں نے راستے بند کیے اور دھرنے دیے, مظاہرے کیے, احتجاج کیے کہ 6 کینالوں کا جو منصوبہ ہے وہ ختم کیا جائے, اس کے بعد ببلو بائی پاس پہ الگ سے دھرنا دیا 12 دن کا جو چلا, اس کے بعد جا کے سندھ کی حکومت جو ہے پریشر میں آئی اور وفاق سے بات کی, اس کے بعد وفاق نے CCI اجلاس بلایا. تو ناظرین, یہ ہے صورتحال جو ابھی ہم آپ سے ڈسکس کر رہے تھے. ابھی ملتے ہیں اپنے اگلے پروگرام میں, تب تک اپنے میزبان آصف تھیبو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.